अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काबला में क्या हुआ। मैं उसे छेड़ता रहा। सूरज की रोशनी से झोपड़ी में उजाला हो गया था। शेफाली की आग अभी तक रोशन थी और चौबी अजदा अभी तक मुस्तैदी से दरवाजे पर तैनात था। मैंने उठ के देखा, मेरा मुहाजरा जू का दू कायम था। मैंने और फ्लोरा ने गोश्त के चंद पार्चे एक दूसरे के मुंह में डाले और मशरूब उछाले। कल सुबह जब मैंने अंगरुमा की खुशकी पर कदम रखा था तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि फ्लोरा से मुलाकात हो जाएगी। उस फ्लोरा से जिसके लिए मैं तारीख बरआज़म के वीरानों में अरसे तक खाक छानता रहा था। अंगरोमा में दूसरे दिन हम दोनों एक नए अज़म के साथ बाहर निकले। हमारे चेहरों पर रात भर की बेदारी के बावजूद शादाबी थी। फ्लोरा का हाथ मेरे हाथ में था। मुझे अपनी बरहंगी से हिजाब आने लगा था। कुछ यही हाल फ्लोरा का था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हमारे बरहना जिस्मों ने एक दूसरे से खूब शनासाई पैदा कर ली। मुझे यकीन था फ्लोरा भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ। सरेरा मैंने एक बड़े दरख्त पर शेपाली फेंक के आग लगा दी और फ्लोरा को हैरत ज़दा कर दिया। उसके सामने अपनी ताकत के अमली मुजाहरे के लिए मेरे दिल में अजीब उमंगें उठ रही थी। मैं तोरी की तरह यहाँ की जमीन पर भी महल उगा सकता था। जब रास्ते में एक मुजस्समा नजर आया तो मैंने उसे चंद लम्हों में मुतहर्रक करके फ्लोरा को और परेशान कर दिया। मेरे इशारे पर एक सफाम शख्स रास्ता चलते चलते जमीन पर लौटने लगा। फ्लोरा ने यह तमाशा देखकर मुझसे इसकी पुरजोर सिफारिश की और मैंने उसे दोबारा सही सलामत जमीन पर इस्तादा कर दिया और हम और आगे बढ़े तो मैंने अपना खंजर आसमान की तरफ उछाला। फ्लोरा ने दहशत से ऊपर देखा। खंजर एक परिंदे में पेवस्त हो गया था और अब परिंदे समेत नीचे उतर रहा था। मैंने परिंदा वहीं चीर फाड़ कर उसका दिल खा लिया। उसका खूबसूरत पर फ्लोरा के बालों में लगा दिया। मुजस्समों के दरमियान मैंने कीशा का मुजस्समा तलाश किया और उसे मुतहर्रिक किया तो वह हैरतज़दा होकर मेरे सीने से लग गई। उसका हुस्न और वराफ्तगी देखकर फ्लोरा की आंखें खुली की खुली रह गई। कीशा देर तक मेरे बारे में पूछती रही। मैंने आगे जाकर उसे दोबारा पत्थर के होल में मुक़य्यद कर दिया। वो दोबारा साकत जामद हो गई। मैं रास्ते पर फ्लोरा को अपने तिलस्म के तमाशे दिखाता हुआ गोरमे के शिकस्ता तिलस्म कदे तक पहुंच गया। उसका तिलस्म खाना मैंने जला दिया था और वहां से हरबिका की मुकद्दस आंखें अपने कब्जे में कर ली थी। वो आंखें अभी मेरी गर्दन में लटकी हुई थी। गोरमे के तिलस्म कदे में शबस्तान काबला की परी जमाल कनीज निशा भी थी, जो अंगरुमा में मेरी तरफ वारद हो गई थी क्योंकि वो दिल से अंगरुमा के बागियों के खिलाफ थी। गोरमे तोरी के मार्के में शरीक था और कश्ती में भी मेरे साथ था, लेकिन मेरी इससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। शायद गोरमे ने तबाह हाल तिलस्म कदे के साथ साथ एक नया तिलस्म कदा तमीर कर लिया था। दरवाजा बंद था। मैंने ठोकर लगाई तो पत्थर में शिगाफ पड़ गया और अंदर से ग्रोह में भागता हुआ आया। मोजिस जाबिर बिन यूसुफ ओ मुझे देखकर सटपटा गया और मोहताज लहजे में बोला, आओ आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अपना नया तिलस्म कदा दिखाऊं। मैंने अंदर जाकर एक उचटती नजर डाली। दीवारों पर जानवरों की खोपड़ियां लटकी हुई थी और वस्त में इंसानों की खोपड़ियों का अंबार था। ग्रोह में के तिलस्म कदे में पहले से ज्यादा सामान नजर आ रहा था। एक तरफ जरा काका की मूर्ति रखी थी, उसमें से धुआं उठ रहा था। कमरे में चर्बी की बू फैली हुई थी। ग्रोह में सहरकारी में मसरूफ था। हाँ तो मैंने इसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने हासी चीजें जमा कर रखी हैं, मगर मेरी आंखों ने जामलूज का तिलस्मी इलाका देखा और मिसाल में हैरत अंगेज नवादर का मुशाहिदा किया है। ये सब उनके सामने कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुमसे एक बरहक बात कहता हूँ, तुम्हें जामलूज से मुकाबले के लिए भी अभी एक मुद्दत दरकार होगी। इस मुद्दत में जामलू शौक और आगे निकल चुका होगा क्योंकि इसके यहाँ सैर फसलों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। इसके इलाके में अब भी लोग कड़ी रियासतें करते हैं। मैंने अंगरोमा में कोई ऐसा इलाका नहीं देखा जो जामलूज जैसी दर्जका का हामिल हो। तुमने अंगरोमा में अभी देखा क्या है जाबिर बिन यूसुफ? अफसोस के जब तुम उलूम सीखने के मरहले में आए तो अंगरोमा से फरार हो गए। अगर यहाँ रहते तो मुकद्दस रीमा जिन तुम्हें तलब कर लेता। अंगरोमा ने वही रद्दमल जाहिर किया जिसका मैं वहां था, लेकिन अब मैं दोबारा वापस आया हूँ तो ऐसी सूरत नहीं है। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे तुम्हारी इस वक्त की मुशक्कत याद है जो तुमने हरबिका को जेर करने के लिए की थी। अब मैं बस सब कुछ सोचता हूँ तो मुझे तुम पर तरस आता है। उसको भी मेरे पास जराशी का ये तोहफा शेपाली मौजूद था। डुगगी सींग थे। अब तो बात ही कुछ और है। तुम एक जमाने में मेरे अतालीक थे। मैं ग्रोह में कुछ साता रहा। मुझे मालूम था मुझसे कितनी नफरत करता होगा क्योंकि मैंने इसका तिलस्म कदा तबाह कर दिया था। ग्रोह में बड़े अदब से बात कर रहा था। मेरे तंज पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा जो मैंने अंगरुमा के आलमों के मुतल्लक किए, फिर वो नाराज होने लगा। मैं इसकी बरहमी ही का ख्वाहिशमंद था। मैंने रीमा जिन के बारे में शदीद जुमले कहे। इसके इल्म और ताकत से जामलूश का मुवाजना नहायत इश्ताल अंगेज अंदाज में किया। चूंकि मुझे रीमा जिन के बारे में अहम मालूमात दरकार थी, गुफ्तगू के दरमियान मैंने दानिस्ता तौर पर ग्रोह के तिलस्म कदे से एक इंसानी खोपड़ी उठाई और इसके नीचे हैबत ज़दा अंदाज में खड़ी हुई फ्लोरा का हाथ रख दिया। फ्लोरा से कहा कि वो खोपड़ी उछाले। फ्लोरा ने खोपड़ी छत की तरफ उछाल दी जो कि एक जगह जाकर मोलक होगी। फिर मैंने ग्रोह में से कहा कि खोपड़ी जमीन पर लाने की कोशिश करे और चाहे तो अपने किसी बुजुर्ग से मदद ले ले। ग्रोह में ने इस हद तक पर हूं बार आंखों से मेरी तरफ देखा। इन तोहीन अमेज कलमात ने उसे सदमा पहुंचाया था। उसने चंद लम्हों के लिए गुस्से से आंखें बंद की। देखते ही देखते मोलक खोपड़ी में आग लगी, फिर इसका नामो निशान तक न रहा। ये एक मामूली अमल था। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ग्रोह में ये काम आसानी से कर सकता है। मैंने बज़ाहिर बर्फोख्ता होकर इसकी सारी खोपड़ियां इसी तरह खाक कर दी जैसा कि उसने मोल्लक खोपड़ी के साथ किया था। ग्रोह में इस पर हज़ियान बकने लगा। इसने रीमा जिन के हवाले से कहा कि वो मेरे खिलाफ इसकी खिदमत में दरख्वास्त पेश करेगा ताकि मेरे गले में लगाम डाल दी जाए और अंगरोमा में मुझे खुला न छोड़ा जाए। जब ग्रोह में हासन नाराज हो चुका और गुस्से में रीमा जिन के बारे में चंद अहम नुक्ते मेरे गोश गुजार कर चुका तो मैंने उस पत्थर पर हाथ फिरा
جس پر کھوپڑیاں دھری تھی. شاید گرومے کو ایک پل آنکھ بند کرنے کی مہلت ملی ہوگی کہ ساری کھوپڑیاں جو کی تو وہاں موجود تھی. میں نے کہکا لگا کر کہا, گرومے محترم گرومے, دیکھنا ان میں کہیں تمہاری کھوپڑی تو نہیں ہے. گرومے میرے اس عمل پر حواس کھو بیٹھا تھا, لیکن تھوڑی دیر میں اس نے اپنی حیرت پر قابو پا لیا اور نہایت اطمینان سے کہنے لگا, مقدس جابر, بلا شبہ تم بہت آگے نکل گئے ہو. میں تم سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنی شفقت کی چھت میں لے لو, مجھے اپنا شاگرد تسلیم کر لو, اپنے علم کی روشنی سے میرا دماغ منور کر دو. ایک شرط پر, میں نے مسکرا کر کہا. وہ کیا؟ میں تمہاری ہر شرط منظور کرتا ہوں. وہ تیزی سے بولا. وعدہ کرو کہ تم مقدس قابلہ کے خلاف جدوجہد سے باز آ جاؤ گے. یہ ناممکن ہے, وہ ترشی سے بولا. تمہاری مرضی, حالانکہ تم نے ابھی بھی وعدہ کیا تھا. میں دیر تک گرومے کے طلسم خانے میں مختلف چیزیں چھیڑتا اور اسے تنگ کرتا رہا. اس کے بعد گرومے خاصا محتاط ہو گیا. وہ بڑے تحمل سے میرے سخت سست جملوں اور طنز و تخفیق کے رویے کو پی گیا. اس دوران میں فلورا بار بار مجھے ٹوکتی رہی تھی. وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں. میری نظریں نشا کو ڈھونڈ رہی تھیں. میں نے بے تکلفی سے اس کے بارے میں گرومے سے پوچھا. گرومے نے ایک صدا لگا کر فوراً میرے سامنے پیش کر دیا. نشا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پر وہی تازگی تھی جو اقابلہ کی کنیزوں کا خاصہ ہے. اسے میری آمد کی اطلاع ہو چکی تھی. فلورا کے سامنے بارگاہ اقابلہ کی ایک اور حسین و جمیل عورت کھڑی تھی. ابھی میں گرومے کے طلسم خان سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایک خیال آیا. چلتے چلتے میں نے اس سے اس غار کے بارے میں پوچھا جہاں انگرما کے ساحروں نے روحیں قید کر رکھی تھی. کیا وہ ابھی تک زندہ میں مقیم ہے؟ میں نے گرومے سے پوچھا. ہاں, ہم نے ان میں اور اضافہ کر لیا ہے. یقیناً ہمیں کسی وقت بھی ان کی ضرورت پڑے گی, اس نے متانت سے جواب دیا. مگر گرومے, تم انہیں آزاد کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا تم انہیں تابع کرنے کی خوبی سے محروم ہو جو تم نے ایک غار میں انہیں محبوس کر رکھا ہے؟ مگر گرومے, تم انہیں آزاد کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا تم انہیں تابع کرنے کی خوبی سے محروم ہو جو تم نے غار میں انہیں محبوس کر رکھا ہے؟ ہم انہیں اس وقت آزاد کریں گے جب سرزمین اقابلہ سے ہمارا آخری مارکا ہوگا. لیکن جاملوش کے علاقے میں روحیں آزاد رہتی ہیں, اور جاملوش جب چاہتا ہے انہیں طلب کر لیتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس سلسلے میں خود بھی خاصا تجربہ حاصل کیا ہے. کیا تم مجھے وہاں پھر لے چلو گے؟ ہمیں مقدس ریما جن سے اجازت لینی ہوگی, گرومے نے جواب دیا. پہلے تم خلوص دل سے انگرما کے حامی بن گئے تھے, اب کھلے عام انگرما کے وجود کی مخالفت کر رہے ہو. اچھا گرومے, میں نے موضوع بدل کے کہا, میرے مطلب تمہارا کیا خیال کہ میں دوبارہ تمہارا ہنوا بن جاؤں گا؟ اگر تم یہ نہیں سمجھتے تو مجھ جیسے خطرے کو تم نے انگرما کی سرحدوں کے اندر کیوں برداشت کر رکھا ہے؟ تم ایک ہوش مند شخص ہو جابر بن یوسف. اقابلہ اور جاملوش کے لیے تم ہماری نفرت سے پوری طرح آگاہ ہو. یہ نفرت بے سبب نہیں ہے. کیا تم نے جاملوش کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا؟ وہ ایک سانپ ہے جو فن کاڑے اقابلہ کے قصر پر بیٹھا رہتا ہے. وہ ایک ظالم شخص ہے جو صرف اپنی برتری کا خواہاں ہے. اس نے اپنے سوا تمام راستے بند کر دیے اور تاریخ براعظم کے عابدوں ذاتوں کو اذیت ناک سزائیں دی ہیں. کیا تم تاریخ براعظم میں جاملوش سے بڑے مرتبے کی امید رکھتے ہو؟ تم ایسا سوچ نہیں سکتے. جس دن تم نے اس طرح سوچنا شروع کر دیا, جاملوش تمہیں آ کر دبوچ لے گا, کیونکہ اس نے تمام طاقتیں اپنے گرد جمع کر رکھی ہیں. اور اقابلہ وہ نفرت سے بولا. جابر بن یوسف, کیا تمہیں سب کچھ دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرنی پڑے گی؟ کیا ہم سب پاگل ہیں؟ کیا تم اقابلہ کی بارگاہ میں وہ منصب حاصل کر سکتے ہو جس کے امیدوار ہو؟ اور یہاں کا ہر شخص جس کا امیدوار ہے, اس کا حسن, وہ حسن جس کا پہرے دار جاملوش ہے, کیا تم اس پہرے دار سے بچ کے اندر داخل ہو سکتے ہو؟ گرومے کی باتوں میں حادثہ تاثر تھا. وہ ایسے دردناک انداز میں بول رہا تھا کہ اس پر جھوٹ اور تصنع کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا. میری نظروں میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب اقابلہ مجھ پر مائل تھی اور جاملوش کی چیخوں نے وہ خوبصورت اور دلنشی منظر منتشر کر دیا تھا. جاملوش کے علاقے میں اس کا رویہ, اقابلہ کی جھجک, سمورال کی پیش بینیاں, سرنگا کے نصائح اور خود میری ذات کا کرب. شاید گرومے کو معلوم تھا کہ اسے میری کون سی رگوں پر ہاتھ رکھنا چاہیے. وہ اقابلہ کے اقتدار سے نفرت کرتے تھے. میں سمجھتا تھا کہ وہ اقابلہ کو تاریخ براعظم کے تحت پر متکمل دیکھنا نہیں چاہتے. وہ جاملوش کی طاقت سے حسد رکھتے ہیں اور ان کے یہ باغیانہ خیالات محض بغض و عناد کی وجہ سے ہیں. لیکن گرومے ایسی ناگفتگی کی باتیں کر رہا تھا جن کا شکار کبھی کبھی میں خود ہو جایا کرتا تھا. میں جن ناسودگیوں کے بارے میں اپنی تنہائیوں میں سوچتا تھا, اقابلہ کے قصر سے ناکام واپس آنے کے بعد جو حال میرا ہوا تھا, وہ انگرما کے ہر فرد کا تھا. ان کی کیفیت مستقل تھی. جو مجھ پر عارضی حملے ہوتے تھے, پھر کہیں سے اس کی نگاہ کرم کی امید ہونے لگتی تھی. خود میرے دل میں انہی جذبوں نے کئی بار سر ابھارا تھا. میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں تھا اور میں اتنا بڑا کانا شخص نہیں تھا کہ یہ تمام ذرائع, تاریخ براعظم کے تمام پرسرار ذرائع خود حاصل کرنے کی خواہش کبھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوتی. ان اسرار سے پوری آگاہی حاصل کرنے کی جستجو میرے اندر بھی شدید تھی. گو میری ذات کا محور صرف اقابلہ تھی, اقتدار نہیں تھا. لیکن اقابلہ کی زلف تک پہنچنے کے لیے تاریخ براعظم کی تمام طاقتیں اپنے زیرنگی بنانے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. اس بلندی تک پہنچنے کی راہ میں جو فصل حائل ہوگی, وہی میرا حریف میرا رقیب تھی. اور یہ رقیب اس وقت تک موجود تھا جب تک اسے راستے سے ہٹا نہ دیا جائے. گرومے کی باتیں انگرما کے لیے پراپوگنڈے کی حیثیت رکھتی تھیں, اور پراپوگنڈا اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے. اگر معمول کو اس کی نوعیت کا علم ہو جائے, جو کچھ سن رہا ہے وہ پراپوگنڈا ہے, لیکن سچ بہرحال اثر رکھتا ہے. گرومے کی باتوں میں سچ تھا. شام کو جرا کاکا کی مشترکہ عبادت میں پھر میرا خنجر خون ریزی کے لیے مچلنے لگا, اور میں نے ہجوم کے سامنے اپنے علم کا کوئی بہت بڑا مظاہرہ کرنے کا ارادہ کیا. مگر ہجوم کی انگرما سے سابق عقیدت دیکھ کر میرے حوصلے پست ہو گئے. میں نے آواز بلند کر کے پھر ان کے موقف سے باز رہنے کی تلقین کی. انہوں نے کل کی طرح میرا خطاب پوری توجہ سے سنا. ایسا معلوم ہوا جیسے انہوں نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا ہو. گرومے کی مسکراہٹ مجھے زہر معلوم ہو رہی تھی. میں فلورا کو لے کر وہاں سے چلا آیا.
میں انگروما میں کیا کروں؟ گروہ میں ختم کر دوں، گروٹا کو مار دوں اور چن چن کے غاروں میں بیٹھے اور ساروں کو نست و نابود کر دوں؟ کیا میں اتنا بڑا جزیرہ تنہا ختم کر سکتا ہوں؟ میں اپنا میزان کر رہا تھا، ان لوگ کی شائستگی، نرمی، اخلاق، تواضع کے رویے بڑے بڑے جری لوگوں کو کمزور کر دیتے، تو کیا میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں کی اصل طاقت کا اندازہ لگاؤں اور جاملوش سے رابطہ قائم کر کے اسے مطلع کروں کہ وہ انگروما کو کسی وقت زیر کر سکتا ہے یا ان شرائط کے تحت ختم کر سکتا ہے؟ کاش سرنگا کی دیوی آ کے رہنمائی کر جاتی۔ میں تھک گیا۔ فلورا نے اٹھ کے میرے لبوں سے مشروبات کے کئی قد مس کر دیے۔ مجھے نہ پینے نہ پینے کا خیال نہیں تھا۔ میں نے حجرہ جلد از جلد انگروما کی باقی زمین سے کاٹ لیا۔ اب ہماری آوازیں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس عرصے میں نشا کہیں انگروما کے باغیوں کی حامی نہ ہو گئی ہو۔ چنانچہ میں نے مختلف طریقوں سے اسے ٹٹولنا شروع کیا اور وہ ابھی تک قابلہ کو یاد کرتی تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے ریما جن کے متعلق اپنا تجسس ظاہر کیا۔ اس کی گفتگو سے مجھے کچھ اطمینان نصیب نہیں ہوا بلکہ ذہنی حالت اور متزلزل ہو گئی۔ وہ ریما جن اور جاملوش کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہی تھی۔ ریما جن جاملوش کا نائب تھا اور زہد و عبادت سے اس نے جاملوش کے درجے کا منصب حاصل کر لیا تھا۔ پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور ریما جن نے انگروما کے جزیرے میں پناہ حاصل کر لی۔ رفتہ رفتہ اس نے ایسی طاقت پیدا کی کہ جاملوش سے باقاعدہ نبرد ازما رہنے لگا۔ مقدس قابلہ، میں نے حیرت سے پوچھا، یہ اختلاف تو محض جاملوش اور ریما جن کے درمیان ہے، مقدس قابلہ اس میں کہاں سے ملوث ہوتی ہے؟ کیا وہ اتنی مجبور اور بے بس ہے کہ اسے اصل حالات کا پتہ نہیں؟ جابر، نشا تعصب سے بولی، وہ ایک عظیم طاقت ہے، وہ جرا کاکا کی مقدس روح کی امان میں ہے، مگر اسے بہرحال اپنے عابدوں اور زاہدوں کی ایک کثیر تعداد کی اعانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ خصوصاً جاملوش اس کے لیے ہمیشہ ایک ڈھال ثابت ہوا ہے۔ وہ جاملوش کو برطرف کر سکتی ہے۔ اگر وہ ایک عظیم طاقت ہے تو تاریخ براعظم کے تمام ذرائع اس کی تحویل میں ہونے چاہیے۔ وہ دیوتاؤں کے ازلی قوانین کی بھی تو تابع ہے۔ وہ ایسے فیصلے کس طرح صادر کر سکتی ہے جو دیوتاؤں کے عائد کردہ قوانین کے برعکس ہوں؟ نشا کے جواب سے متعدد سوال ابھرتے تھے۔ میں سراغ میں کسی حل تک پہنچنے کی بجائے اور الجھتا گیا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نشا ان مشکل سوالوں کے جوابات کے لیے ناموزوں عورت ہے۔ وہ صرف اقابلہ کی پرستار۔ ہاں، نشا سے ریما جن کے بارے میں بیش از بیش معلومات حاصل ہو گئی۔ نشا ایک مدت بعد آئی تھی۔ اس کی قربت کی حسین یادیں میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی، لیکن فلورا میرے پہلو سے چپکی ہوئی یہ پرسرار گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے نشا سے صرف دلچسپ باتیں کی اور اس کی معطر زلفیں سنی اور اس کے گداز سے ہت حاصل کیا۔ وہ رات گزرنے سے پہلے چلی گئی اور ایک طویل مباحثے کے بعد میں اور فلورا کسی نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ میں نے مسار میں شوتار جیسی بڑی ملکہ کو اپنی ذہانت سے زیر کیا تھا۔ انگروما آ کے میں دماغی طور پر کسی قدر مفلوج ہو گیا تھا، مگر ابھی صرف 2 دن گزرے تھے۔ فلورا اطمینان سے میرے پہلو میں سو گئی تھی۔ میرات کے آخری سرے تک آنے والے لمحوں کے بارے میں کیا ساتھ کرتا رہا اور تہمینے لگاتا رہا۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ اگر مجھے یہ اطمینان حاصل نہ ہوتا کہ انگروما میں میرے صحیح و سلامت زندہ رہنے کے امکانات قوی ہیں تو حالات مختلف ہوتے۔ ہرچند کہ میں نے مشروب حیات نہیں پیا تھا، مگر میرے جسم پر سحر کا ایک ہول چڑھا ہوا تھا جو آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ یہ حقیقت انگروما کے لوگوں کو معلوم تھی۔ وہ میرے گلے میں لٹکے ہوئے نوادر بھی ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ صبح اٹھ کے میں نے فلورا کو جھوپڑی میں چھوڑ دیا، انگروما کے عالموں ساحروں سے ملاقات کرنے چلا گیا۔ میں جہاں جہاں گیا وہاں انہوں نے میری تعظیم کی۔ میں نے حسب سابق قابلہ اور جاملوش کے بارے میں انہیں ہموار کرنا چاہا۔ انہوں نے مسکرا کر میری بات سنی۔ ان کا یہ شفقت کا رویہ بڑا بے رحم تھا۔ میں نے دلیلوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی دلیلوں ہی سے مجھے قائل کرنا چاہا۔ قائل ہونے نہ ہونے کی یہ کشمکش میرے منصوبے کے مطابق تھی۔ میں اس دن صبح اگر گروٹا کے سامنے یہ اعلان کرتا کہ میں تمہارے موقف کی تائید کرتا ہوں تو وہ کبھی یقین نہ کرتا۔ مجھے رفتہ رفتہ یہ احساس دلانا تھا کہ میں ان کی طرف مائل ہو رہا ہوں اور بڑی مشکل سے مائل ہو رہا ہوں۔ اس دن شام کو جرا کاکا کی مشترکہ عبادت کے دوران میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انگروما کی 2 سیاپم لڑکیوں کو اپنے ہنجر سے ہلاک کر دیا، ان کے سر ایک نیزے پہ لٹکا دیے اور وہ میری نو بنو وحشتیں دیکھتے رہے اور خاموش رہے۔ ایک بار پھر میں نے ان کے سامنے ملکہ قابلہ کی تعریف و توصیف میں ایک پر اثر بیان دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں رات کو جنگل میں نکل گیا۔ میں نے جنگل میں گرومے کی طرح آگ لگا کے سحر جگایا اور کئی مقدس جانور ہلاک کیے۔ صبح انگروما میں اپنے شکار کیے ہوئے جانوں کے ساتھ حاضر ہوا تو سب دنگ رہ گئے۔ گرومے نے لپک کے ہربیکا کا مغز چاٹ لیا، اس کی آنکھیں نکال لی۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ میں صرف ایک رات میں اتنے جانوروں کا شکار کر سکتا ہوں، اور وہ جانور بھی کون سے؟ سحر کامل کے لیے جن کا خون، کھالیں، جگر بڑے کام کی چیزیں ہوتی تھی، جن کی کھوپڑیاں اور ڈھانچے وہ دیواروں پر سجاتے تھے، ان کے ذریعے اپنی عبادت گاہ سے بلائیں دور کرتے تھے۔ ایک طرف انگروما کے لوگوں کے دلوں میں اپنی اہمیت کا احساس، دوسری طرف انکار، ایک طرف انحراف، دوسری طرف دلیل سننے کی آمادگی۔ میں سرشوریاں کرتا، بیانات دیتا، اعتراف کرتا اور رفتہ رفتہ آمادگی ظاہر کرتا رہا۔ اس کام کے لیے مجھے وقفے کی ضرورت تھی کیونکہ یہی عمل ایک فطری عمل تھا۔ میں ان کی دانش میں اچانک منقلب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ان کے کئی اہم مجسمے توڑ دیے، متعدد لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ میں نے ان کے بہت سے عالموں کو مناظرے کی دعوت دی اور بسر عام اقابلہ کا نام احترام سے لیا۔ پھر میں کئی روز بستی سے دور رہنے لگا۔ میں دور دراز علاقوں میں نکل گیا، انگروما کی اصل طاقت کا اندازہ کرتا رہا۔ ہر بار میں اپنے سفر سے واپس آ کے انہیں چکا دیا کرتا تھا۔ میرے ہاتھ میں کبھی کسی انسان کی کھوپڑی ہوتی یا گلے میں متعدد سانپ لٹکے ہوتے یا درندے میرے عقب میں چلتے۔ میں اس درمیان میں خود اپنے سہارانہ تجربوں میں منحکم رہا اور یہ یقین حاصل کرتا رہا کہ جرا کاکا کی اعانت میری شریک حال ہے اور تاریخ براعظم کی نادیدہ طاقتیں میرا ساتھ دے رہی ہیں۔ میں نے ہربیکا کی آنکھوں سے مدد حاصل کر کے سمندر میں تاریخ براعظم کی ایک کشتی کا رخ بھی انگروما کی طرف موڑ لیا، اور جب کشتی کے لوگوں کو میں نے انگروما کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو میرے احترام میں سرنگو ہو گئے۔
ادھر فلورا دن میں جب اپنی جھوپڑی سے نکلتی تو ساری نگاہیں اس کی جانب مرکوز ہو جاتی. وہ کبھی گروٹا، کبھی گرومے، کبھی کسی اور سربردہ شخص سے میرا ذکر چھیڑتی کہ میں راتوں کو سیر پھونکتا رہتا اور نہ جانے کیسی کیسی پرسرار حرکتیں کرتا رہتا ہوں. وہ ان اعتماد میں لے کر اصرار کرتی کہ مجھ جیسے نادر کار شخص کی طرف سے بے توجہی برتنے کے بجائے اسے اپنی جانب کھینچنا چاہیے. بصورت دیگر میں کسی وقت بھی انگروما کے لیے خطرہ بن سکتا ہوں. رات کو میں فلورا کو دن بھر کی رودات سناتا تو وہ اپنی آغوش میں میرا سر رکھ لیتی، پھر خود اپنی دن بھر کی سرگزشت سناتی، طرح طرح کی تجویزیں پیش کرتی رہتی. پھر ایک دن میں اس غار کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں انگروما کے سہاروں نے روحیں قید کر رکھی تھی. میں نے اس کے ارد گرد بے شمار عالموں کے غار دیکھے جو عام انسانی آنکھ سے پوشیدہ تھے اور اس لیے پہلی مرتبہ مجھے نظر آئے تھے. وہ اس غار کے نگہبان تھے. ان کی پرواہ کیے بغیر میں نے غار کا دروازہ کھولا اور اندرون غار کئی تہ در تہ دھانے کھولتا ہوا اس میں داخل ہو گیا. الالماں وہاں دھوئیں کے ہزارہ مرغولے تیر رہے تھے. میرے پہنچنے کے بعد وہ شکلیں اختیار کرتے گئے اور حسرت سے میری طرف دیکھنے لگے. میں کسی خوف کے بغیر کئی ساعتوں تک ان کے درمیان رہا. اس تمام عرصے میں جاملوش کے علاقے کے کسب کیے ہوئے عمل پڑتا رہا. میں نے دیکھا وہ سب میرے سامنے سر جھکائے کھڑی ہیں. میرے اندر پہنچتے ہی غار کے تمام دھانے بند ہو چکے تھے، لیکن مجھے اس کا کوئی خوف نہیں تھا کہ میں باہر کیسے جا سکوں گا اور روحیں فرار کے لیے میرے ساتھ ساتھ چلیں گی تو میں انہیں کس طرح روک سکوں گا. میرے ہاتھ میں زراشی کا تحفہ شپالی تھا. میں اپنے ارد گرد شعلے لگاتا ہوا غار کے دھانے عبور کر سکتا تھا اور یہی ہوا. جس رکاوٹ کا اندیشہ تھا وہ میرے مستعد چوبی ازدے اور شپالی کی وجہ سے دور ہوگی. اس کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا کہ میں صبح سویرے روحوں کے غار میں چلا جاتا اور شام ہوتے واپس آتا. شام کو میں حسب معمول جارا کاکا کی مشترکہ عبادت میں شریک ہوتا. اب میں بظاہر ان کی باتیں توجہ سے سنتا تھا اور بہت کم کلام کرتا تھا، عموماً خاموش رہا کرتا تھا. جب خاصے دن گزر گئے اور میں بظاہر انگروما کی زمین میں آہستہ آہستہ رچنے بسنے لگا، میں نے اعتراضات ترک کر دی اور ایک بہترین سامع کی حیثیت سے سننا شروع کر دیا تو انگروما میں میرا احترام بڑھ گیا. اب یہ بھی ہونے لگا کہ گاہے گاہے انگروما کے چند سہاروں کی ٹولی انگروما کے جنگل میں روانہ ہوتی اور میرے ساتھ مشترکہ سحر پھونکتی. ہم کسی نئے سحر کا تجربہ کرتے تو وہ خوش ہو کر میرے نزدیک ہو جاتے. قریب تک کہ میں انگروما میں منقلب ہونے کا ایک رسمی اعلان کر دیتا. مجھے اچانک شوتار یاد آنے لگی. اب تک میں نے شوتار کو انگروما کی بستی میں نہیں دیکھا تھا اور فلورا کی آمد کے بعد اس کی طلب بھی نہیں کی تھی. میں اصل میں انگروما میں اپنی ذات کا احسار قائم کرنے میں ایسا منہکم تھا کہ مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا. فلورا کی آمد کے بعد اور اس کے اشاروں پر میں روز ایک قدم آگے بڑھ جاتا تھا اور شوتار کی مسلسل پوشی نے میرے شوق کو اکسایا. وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتی اور انگروما کی عام نظروں سے اسے پوشیدہ کیوں رکھا گیا، جبکہ انگروما میں ایک عمدہ معاشرہ قائم ہے اور ایک عام شخص کا بھی وہی احترام کیا جاتا ہے جو ایک عالم کا. میں نے سوچا مجھے شوتار کو طلب کرنا چاہیے. سب سے پہلے گروٹا نے مجھے اس کی پیشکش کی تھی. شوتار کا خیال آیا تو مسار میں اس کی شان و شوکت، جاہ و جلال، حسن و جمال یاد آ گیا. وہ اقابلہ کے بعد سب سے یکتا تھی. شوتار مسار میں میرے ہاتھوں میں اپنی اندھو نقش کس کے اندیشے سے انگروما آ گئی تھی. یہ منظر دیدنی ہوگا کہ اب وہ مجھے دیکھ کر کیا رویہ اختیار کرے گی. مسار میں اس کے ساتھ میں نے بہت دلکش وقت گزارا تھا. وہ اپنے بے مثال حسن کے علاوہ غیر معمولی طاقتوں کی حامل تھی. اسے جاملوش کا تعاون حاصل تھا، لیکن میں نے اس باجبروت ملکہ کو مسار کے تحت سے اکھاڑ دیا تھا. ممکن ہے اب اور ریما جن کے قریب ہو، شوتار کی ذہانت سے کوئی بات بعید نہیں تھی. وہ زیر ہونے والی عورت نہیں تھی. گروٹا میرے اچانک مطالبے پر کچھ پریشان سا ہو گیا. کیا مجھے فلورا کی طرح اسے بھی طلب کرنا پڑے گا موزس گروٹا؟ میں نے اس کی خاموشی پر ناراض ہو کر کہا. نہیں، وہ ہلا میں گرتے بولا، مگر وہ بہت دور ہے. اب تم یہ کہو گے کہ وہ مقدس ریما جن کی تحویل میں ہے؟ گروٹا نے میری طرف دیکھ کر بولا، یہ بات نہیں ہے، البتہ اسے مقدس ریما جن کا خصوصی تعاون ضرور حاصل ہے. تو کیا اس سے میری ملاقات ناممکن ہے؟ صاف صاف بات کرو. میں کوشش کروں گا موزس جابر بن یوسف کہ وہ جلدی تم سے ملاقات کرے. انگروما میں اس کا درجہ کچھ کم نہیں ہے. اس عرصے میں اس نے مقدس ریما جن سے خصوصی تعلق پیدا کر لیا ہے کیونکہ وہ کچھ ذہین و عالم عورت ہے اور حسین بھی. میں نے لقمہ دیا. میں اس کا کب تک انتظار کروں؟ تم اب انگروما ہی میں ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے دنوں میں تمہارے اندر خاصی تبدیلی آئی. کیا تم کہیں واپس جا رہے ہو جو تمہیں اتنی اجلت ہے؟ نہیں، میں کسی قدر مجبور ہو کر بولا. اب تم توری پر کب حملہ ور ہو رہے ہو؟ میں نے موضوع بدل کر کہا. بہت جلد، گروٹا اعظم سے بولا. ہماری نگاہیں تاریخ براعظم کے ہر گوشے پر لگی ہوئی ہیں. ہم انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. فرض کرو اگر تم کامیاب ہوگے تو تاریخ براعظم کی کیا حالت ہوگی؟ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، وہ پر امید لہجے میں بولا. اس وقت سارا تاریخ براعظم ایک خوبصورت جنگل میں تبدیل ہو جائے گا اور جہاں لوگ پرندوں کی طرح آزادانہ چہچہائیں گے. اور اقابلہ کا کیا ہوگا؟ ہم اس کا چہرہ مسخ کر دیں گے. ویسے مقدس جارا کاکا ہی اس کے لیے سزائیں تجویز کرے گا. کتنے دلکش خواب ہیں. میں نے زیر لب کہا. میں جارا کاکا سے قابلہ کو حاصل کر لوں گا. ممکن ہے وہ تمہیں قابلہ بخش دے. گروٹا سرشاری سے بولا. تمہارے اندر واقعی تبدیلی آ گئی ہے. ہاں، لیکن میں نے ٹھہر ٹھہر کے کہا مجھے قابلہ سے اب تک کوئی بغض محسوس نہیں ہوتا. البتہ میں جاملوش کے بارے میں تمہاری رائے سے متفق ہوتا جا رہا ہوں. موزس جابر، وہ میرا شانہ تھپتھپاتے ہوئے جوش میں بولا. مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم مقابلہ سے بھی نفرت کرنے لگو کیونکہ وہ بھی اسی قدر مکروہ ہے. وہ ظالم ہے، اس کا حسن فریب ہے، وہ اندر سے سیاہ ہے. وہ ظالم ہے تو اسے ظلم کی اجازت ہے کیونکہ اس کا حسن دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. گروٹا نے شوتار کے سلسلے میں تاہیر کر کے میرا شعلہ تجسس اور بڑھکا دیا، لیکن مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. اسی رات جب میں فلورا سے گفتگو کر رہا تھا تو یکلخت اٹھ بیٹھا. حجرے میں وہ خوشبو مہکنے لگی تھی جو شوتار سے مخصوص تھی.
امسار کی سابق ملکہ شوتار میرے حجرے میں پوری تمکنت سے جلوہ گر تھی۔ وہ مجھے چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو آخر تمہارا بھی وہی حشر ہوا جو میرا ہوا تھا۔ تم ہی امسار کے تحت سے دستبردار ہو گئے، وہ نہ میرا رہا نہ تمہارا رہا۔ تمہارے مشعل کی روشنی امسار کے حسن کے آگے مان تھی۔ فلورا ٹکٹکی باندھے وہ حسین مجسمہ دیکھ رہی تھی۔ آؤ ملکہ شوتار، معزز شوتار، میں اپنے اس حجرے میں تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جابر بن یوسف وقر و فر سے بولی، تم نے مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ تمہاری دید کے لیے آنکھیں سلگ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے امسار میں تمہارے ساتھ بدترین واقعات پیش آئے، مگر تم جانتی ہوگی کہ میری حیثیت ایک غلام کی سی تھی۔ مجھے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا تھا، لیکن میں تمہاری ذہانت اور حسن اب تک بھولا نہیں۔ تم نے اچھا کیا کہ امسار میں ایک ذلت امیز شکی سے بچ کے انگروما میں پناہ لے لی۔ میری عشق تارزی ہے، وہ تنتنے سے بولی، میں ملکہ قابلہ سے اس کا انتقام ضرور لوں گی۔ میں بھی ایک زمانے تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ وہ مجھ پر فریفتہ ہے، چنانچہ میں نے اس کے لیے تمہیں تہ سے بے دخل کیا، مگر وہ بڑی ظالم نکلی۔ اس کے خوبصورت پاؤں کے چند بوسے ہی مجھے اپنی جدوجہد کے معاوضے کے طور پر مل سکے۔ پھر درمیان میں جاملوش آ گیا اور وہ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ میں تشنا کام ہی رہا، پھر بھی جنگ ہوئی تو میں اس کی طرف سے باغیوں کے ساتھ لڑا۔ میرا خیال تھا کہ اس بار وہ مجھے اپنے قرب سے نوازے گی، وہاں بھی جاملوش موجود تھا۔ پھر میں انگروما آ گیا، یہاں آ کے بھی میں نے اس کا چرچا کیا، لیکن وہ سب ایک سراب تھا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ شوتار کے چہرے پر کئی رنگ آ کے گزر گئے۔ تم ایک لسان شخص ہو معزز جابر، تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تم سچ کہتی ہو، تمہیں میرے بیان پر شبہ ہی کرنا چاہیے، مگر اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں اپنی باتیں تم سے بزور طاقت بھی منوا سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں طلب کر لیا ہے، تمہارے حسن کی شراب میرے سامنے ہے، میں تمہاری اجازت کے بغیر اسے پی بھی سکتا ہوں۔ تمہارا حسین جسم میرے ارادوں کا تابع ہے۔ تم سے امسار کا فاتح بات کر رہا ہے، جس نے امسار کی عظیم عبادت گاہ میں مقدس جیرا کاکا کے لیے ان گنت دوشیزاؤں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے گلے میں تمہاری فضیلت کی سند موجود ہے۔ یہ باتیں میں نے کسی قدر تلخی سے کہیں، پھر نرمی سے بولا، مگر میرا یہ معذرت خوانا لہجہ کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ کیا مجھے تمہارے سامنے اظہار ندامت کرنے کی ضرورت ہے؟ شوتار کی سراہی دار گردن میں میری باتوں سے خم پیدا ہوا۔ فلورا چپ چاپ میری زبان کا گداز محسوس کر رہی تھی اور شوتار کے ہیراکن جمال میں کھوئی ہوئی تھی۔ شوتار کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے اور اس کے بدن سے جیسے شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ اب ہم سب ایک ہیں۔ انگروما میں نہ تم ملکہ ہو، نہ میں امسار کا فاتح، نہ میں قابلہ کا فرستادہ ہوں، تم اس کا عکس جمیل ہو۔ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو میری باتوں پر یقین کرنے کے لیے اور کون سی دلیل کی ضرورت ہے؟ جابر بن یوسف، کیا تم ہمارے ساتھ ہو؟ وہ غیر یقینی انداز میں بولی، تمہیں جیرا کاکا کی قسم، کیا تم شبہ کرتی ہو؟ میں نے بےتابی سے کہا۔ آؤ، ایک انداز دلربائی سے اس نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں خود بھی فلورا کی موجودگی میں گریزاں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہوں میں حسرت تھی اور لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ۔ اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے مجھے الوداع کیا۔ شوتار انگروما کی بستی سے خاصی دور ایک نیم پختہ مکان میں قیام پذیر تھی۔ یہ مکان ارد گرد سے اونچے اونچے گھنے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا چشمہ جاری تھا۔ شوتار یہاں بھی کسی ملکہ کی طرح رہتی تھی۔ سیاکم کنیزیں اس کی خدمت گزاری کے لیے مامور تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شوتار کا کام یہاں شب و روز جیرا کاکا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ جیرا کاکا کی بے شمار مورتیاں ہر کمرے میں اہتمام سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گئی جو ان سب میں نسبتاً بہتر تھا۔ شوتار کی رفیع الشان ملکہ کا یہ حال میرے سبب سے ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں انگروما میں اتنے دن اس کی حسین صحبت سے دور رہا۔ جیسے ہی وہ پتھر کی ایک چوکی پر بیٹھی، میں نے ایک ملکہ کی طرح اسے تعظیم دی اور اس نے ایک پسندیدہ بہادر اور ذہین شخص کی طرح مجھ سے تپاکا سلوک کیا۔ وہ کچھ تھکی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے خود کو سر بسر تشنا شخص قرار دیا۔ اس کو تو امسار کی کوئی برتر عورت تھی اور میں امسار کا کوئی کمتر مرد۔ وہ میرے قریب بیٹھی تو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بدن کی لطافت نے مجھے مسحور کر دیا۔ میں نے اپنے بازو اس طرح واہ کیے جیسے میں ایک سمندر ہوں اور وہ میری اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جائے، جیسے میں ایک مقناطیس ہوں اور میرے اندر پیوست ہو جائے۔ میں خشک زمین ہوں جو اس کے ابر کرم کے لیے ترس رہی ہے۔ میں ایک آگ ہوں جس پر قابو نہ پایا گیا تو وہ گرد و پیش جلا دے گی۔ ایک تو شوتار کا حسن، توبہ شکن حسن، اس کا سراپا رنگ و نور کا پیکر، اور دوسرے میں نے یہ ساری خلوت اپنے اوپر طاری کرنے کی دنیسہ کوشش بھی کی۔ میں نے شراب پی اور یقین بھی کیا کہ میں نے شراب پی ہے۔ میں نے خود کو اس کے حسن کی بے پناہ ترغیب دی۔ نتیجتاً میرے شوق کا کوئی عالم نہ رہا۔ پھر سب کچھ میرا ہوگا، میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ صبح دم امسار کی ملکہ شوتار اور میرے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں تھی۔ ہم نے تازہ مشروبات پی کے ہلکے پانی سے اپنے جسم تازہ کیے اور درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گئے۔ شوتار کو میری قلب و ماہیت کا مکمل یقین ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے اقابلہ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ میں ایک طالب علم کی طرح اس سے پیچیدہ سوالات کرتا رہا۔ وہ صدیوں تک انتظار کر سکتی تھی۔ اس نے مشروب حیات پیا تھا۔ اس نے ریما جن کا ذکر بڑے احترام سے کیا۔ وہ انگروما کی ابھرتی ہوئی سرکش طاقتوں سے بڑی مطمئن تھی۔ اس کی گفتگو کے بعد میں نے چند نجی سوال کر ڈالے کہ کئی طریقے براعظم پر قبضے کے بعد انگروما کے موجودہ عالم بدل نہ جائے اور وہی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ جو اب سلطنت قابلہ میں ہے۔ وہ میرا اندیشہ ایک پختہ کار سیاستداں کی طرح رد کرتی رہی۔ میں ایک نوموز شخص کی طرح اس کے درس دل میں اترتا رہا۔ پھر میں نے اپنی خود غرضی کا دانستہ اظہار کرنے کے لیے ایک سوال کیا کہ قابلہ کے زوال کے بعد میرے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ تو پھر بھی کسی بڑے منصب ہی پر فائز کی جائے گی، کوئی اسے مجھ سے چھین تو نہیں لے گا۔ اس نے اپنے مخصوص شاہانہ لہجے میں کہا، مجھے تم پسند ہو، تم جری ذہین و سرکش ہو، تم ایک ضدی بچے ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، اب میں کیا کروں؟
میں نے ایک ضدی بچے کی طرح پوچھا، تم؟ وہ افتخار سے بولی، تم کیا نہیں کر سکتے؟ کیا تم اسی طرح عورتوں کی آغوش میں بیٹھے رہو گے اور جو تم نے حاصل کیا ہے اسی پر قناعت کر لو گے؟ تم جرا کاکا کی مہربانی سے مطمئن ہو گئے اور تمہیں کچھ اور نہیں کرنا ہے؟ ہمارا مقابلہ جاملوش جیسے بڑے ساحر، اقابلہ جیسی طاقتور عورت اور بے شمار ساحروں سے ہے۔ انگرما کی بستی کے عالم مجھے بالکل متاثر نہیں کرتے، وہ تو بڑے کم علم اور کمزور ہیں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ تو بونے ہیں۔ کیا تم صرف بستی میں ہی رہے؟ تم نے انگرما کے ممنوعہ علاقے نہیں دیکھے؟ وہ میری جہالت پر افسوس کر رہی تھی۔ انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا کہ میں ان کا حامی ہوں۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، انہوں نے ایک عام شخص کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ پھر وہ میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اب تک ان کا شک دور کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ شوتار کہ میں ان کے اور کیا کام آ سکتا ہوں؟ مجھے چند باتوں کی تفصیل درکار ہے۔ وہ میرے اس افسار پر ریمجن کے تقدس اور انگروما میں اس کے پرسرار علاقے کے متعلق تفصیل سے بتانے لگی۔ میں پوری توجہ سے سنتا رہا۔ جیسے جیسے دریچے میرے سامنے واہ ہوتے گئے میرا جوش بڑھتا گیا۔ مجھے اپنے سامنے ایک تابناک دنیا نظر آنے لگی۔ شوتار نے سب اسرار سے پردہ اٹھا دیا تھا اور میں آسانی سے قیاس رائیاں کر سکتا تھا۔ اب تک انگروما کے طور طریق دیکھ کر میری حالت تذبذب کی تھی۔ شوتار نے میری کیفیت دور کر دی۔ میں نے واپس بستی میں جانے کا ارادہ موقوف کیا۔ فلورا میرا انتظار ایک صدی تک کر سکتی ہے، اسے اب کوئی پریشان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی طرف سے مجھے اطمینان تھا۔ میں شوتار کے مکان میں ایک رات اور ٹھہرا۔ اس رات مجھے ریمجن سے اس کے خصوصی ربط و ضبط کا اندازہ بھی ہوا۔ جب میں وہاں سے چلا تو مجھے شوتار کا اعتماد حاصل تھا۔ جاملوش سے میں پوری طرح بدزن ہو چکا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے شوتار کو متاثر کیا یا شوتار نے مجھے۔ اس وقت مجھے سرنگا کا چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ میں نے آبادی کا راستہ چھوڑ دیا اور چلتا رہا۔ انگروما کے دور دراز فاصلے میرے ارادوں سے مسخر ہوتے رہے۔ مجھے ریمجن کا علاقہ نظر نہیں آیا۔ یہی حال جاملوش کا علاقہ تلاش کرنے پر ہوا تھا۔ راستے میں زاہدوں اور عابدوں کے کئی قافلوں سے میرا سامنا ہوا۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، تائیں کہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں انگروما کے برگزیدہ بوڑھے ایک خوفناک اور تاریک غار میں سر جوڑے محو ریاضت تھے۔ اس غار کے قریب میرے قدم رک گئے تھے۔ میں بے دریغ اندر داخل ہو گیا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اپنے حلقے میں میری شمولیت سے بے خبر تھے۔ ان میں کئی کا گوشت ہڈیوں سے اپنا رشتہ منقطع کر کے جھولنے لگا تھا۔ ان کے درمیان دو چھوٹے مجسمے رکھے ہوئے تھے، مست شکل میں نے انہیں پہچانے کی کوشش کی۔ ان میں ایک جاملوش کا مجسمہ تھا اور ایک اقابلہ کا۔ نیچے زمین سے دھواں اٹھ رہا تھا اور مجسمے دھویں سے کالے ہو گئے تھے۔ ان سب کے گلوں میں جارا کاکا کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ غار میں سورج کے طلوع و غروب کی خبر کسی کو نہ تھی۔ سب غرق تھے، جیسے وہ کسی کے کرشمے کے منتظر ہوں۔ میں سوچتا رہا کہ میں کسی غلط جگہ تو نہیں آ گیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک جسارت کی کہ جاملوش کا مجسمہ اٹھا لیا۔ وہ بہت بھاری تھا، اتنا بھاری کہ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ میرے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ ہلکے میں بیٹھے ہوئے ساحر اضطراب سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی تمام طاقت صرف کی لیکن مجسمہ توڑنے میں ناکام رہا۔ تمام ساحر سے میرے ہاتھ سے چھیننا چاہتے تھے۔ میں قہر کی تصویر بنا اس چھوٹے سے مجسمے سے جنگ کر رہا تھا۔ اس کے دھوئیں کی کالک سے میرے ہاتھ سیاہ ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا اسے زمین پر پھینک کے ریزہ ریزہ کر دوں۔ تمام عابد مجھ پر چھپٹنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں میری شدید نفرت تھی، لیکن وہ سب اچانک مضطرب ہو گئے۔ اسی وقت مجھے ایک سایہ اپنے سر پر نظر آیا اور کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ میں نے چہار اطراف دیکھا، وہ سرنگا کی دیوی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، تم ٹھیک جگہ آ گئے ہو۔ سن رسیدہ بوڑھے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں نے مجسمہ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اس وقت سرنگا کی دیوی کا سایہ میں اپنے سر پر محسوس نہ کرتا اور اس کی تائیدی سرگوشی میرے کانوں میں نہ گونجتی تو ممکن تھا جاملوش کا مجسمہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا۔ سن رسیدہ بوڑھے ہر کتوں کی طرح مجھ پر چھپڑ رہے تھے۔ ان کے نیف و نزار جسموں پر گوشت برائے نام تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے متعدد انسانی ڈھانچے کھال اوڑے قبروں سے نکل آئے ہوں۔ جب سرنگا کی دیوی کی سرسراہٹ میرے کانوں نے محسوس کی تو وہ سراسیمہ ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جاملوش کا مجسمہ میرے ہاتھوں میں آتے ہی زمین سے ابلنے والا سیاہ دھواں اور گہرا ہو گیا، اور میں اپنے تمام نوادر، اپنی تمام غیر معمولی طاقت کے باوجود وہ چھوٹا سا مجسمہ توڑنے میں ناکام ہو گیا تھا، بلکہ اس کا وزن اٹھانا بھی میرے لیے دوبر تھا۔ اس کا وزن کسی پہاڑ کے برابر تھا، لیکن جاملوش کے اس مجسمے سے کوئی طلسمی راز وابستہ تھا۔ اس لیے بوڑھے شب و روز دھوئیں کے گرد بیٹھے ہوئے اس قدر انہماک سے اس کی سرکوبی میں مصروف تھے۔ شاید انہیں یہ علم نہیں تھا کہ جاملوش کے لیے اگر میرے دل میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ نفرت ہے۔ میں بھی شد و من سے اس کا باغی ہوں۔ دیوی کا سایہ گزرتے ہی وہ اضطراب سے پھر میری جانب لپکے، لیکن اس بار ان کے حملے میں وہ تیزی اور پھرتی نہیں تھی جس کا مظاہرہ انہوں نے دیوی کی آمد سے پہلے کیا تھا۔ دوسری طرف میری گرفت اب مجسمے پر اور مضبوط ہو گئی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ مجسمے سے کسی طرح دستبردار نہیں ہوں گا۔ غار میں کوئی وسیع میدان نہیں تھا۔ اس چھینا چھپٹی میں بار بار بوڑھے مجھ سے اور میں ان سے ٹکرا جاتا تھا۔ زمین سے اٹھنے والے سیاہ دھوئیں نے غار کی فضا مسموم کر دی تھی۔ اس پر بوڑھوں کی لرزہ خیز چیخیں مستضاد تھیں۔ ہٹو ہٹو، میں نے انہیں دھمکاتے ہوئے کہا، دور ہٹ جاؤ، میں آنکھ ہوں۔ میں اس فکر میں غلطہ تھا کہ کسی طرح انہیں حیبزدہ کر کے غار سے باہر نکل جاؤں اور کھلی جگہ اس مجسمے سے زور زمائی کروں، مگر بوڑھوں نے ایک پل کی مہلت نہیں دی۔ میں اچانک ایک جگہ دیوار سے ٹیک لگا کے ٹھہر گیا۔ پھر میں نے چیخ کر کہا، آہ بدبختو، تم کس کے قریب آ رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر ذرا میری بات غور سے سنو، میرے قریب مت آؤ۔ میری چیخ ان کے سروں سے گزر گئی۔ انہیں میرے رک جانے کی وجہ سے مجھ پر وار کرنے کا ایک اچھا موقع مل گیا، چنانچہ انہوں نے ایک ساتھ میری جان جلگار کی۔
وہ 3 سمتوں سے گھیرا ڈال کے وحشت میں آگے بڑھے. میرے عقب میں دیوار تھی. میں نے مجسمہ اس طرح سینے میں دبوچ لیا جیسے کوئی بچہ اپنا کھلونا دینے سے انکار کر دیتا ہے. اس عرصے میں میرا 24,000 رینگ کے زمین پر اتر گیا تھا. ان کی جنو خیز حرکتیں دیکھ کر مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آسانی سے میرے قابو میں نہیں آئیں گے. دھوئیں سے آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی. چونکہ سنبھلنے کے لیے ایک لمحہ میں نہیں مل رہا تھا، اس لیے چاروں نچار میں نے مجسمہ اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا اور اسے پیروں میں دبوچ کے بوڑھوں سے دست بدست لڑنے کا ارادہ کیا. میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے تھے. جیسے ہی میرے جسم کے قریب ہوئے، ان میں سے ایک کی ٹانگ کو میرا 24,000 لپٹ گیا اور باقیوں کو میں نے دھکا دے کر اسے دور کیا. ان کے دوبارہ آنے سے پہلے میں نے شپالی گلے سے اتار لی اور پنکار کر کہا، مردودو دور ہو جاؤ. ان میں سے ایک بوڑھے نے میری ٹانگ پکڑ لی. غصے میں نے اپنی دوسری ٹانگ اس زور سے اس کی کھوپڑی پر ماری کہ وہ چکنا چور ہو گئی. لیکن جلد ہی باقی بوڑھوں نے میری ٹانگیں پھگوڑنی شروع کر دی. میں انہیں بری طرح کھینچ رہا تھا. وہ اتنی طاقت سے مجھے نیچے گرا دینے اور مجسمے پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھے. 24,000 ایک بوڑھے کے جسم سے لپٹ گیا تھا. میں ایک طرف ان کتوں کو دور بگانے اور اپنی ٹانگوں کو اذیت سے نجات دلانے کی کوشش میں تھا اور دوسری طرف ان پر ضربے لگاتا جا رہا تھا. ان کے تیز ناخن میری کھال میں پیوست ہو گئے تھے. یہ سب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا. تاریخی برعظم میں بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، مگر ایسے سرکش لوگوں سے پہلی بار نبرد آزمائی ہوئی تھی. میرے سارے وجود میں غیظ و غضب کی لہریں دوڑنے لگی. یہ طوفان اتنی تیزی سے بڑھا کہ مجھے کچھ خیال ہی نہیں رہا کہ میرا مقابلہ کس پائے کے لوگوں سے ہے. 2 بوڑھوں کے کان میرے ہاتھ میں آ گئے اور میں نے انہیں کھینچ کے ان کی کھوپڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا دی. غار میں ان کی کربناک چیخیں گونجی اور ساتھ ہی میں نے ڈگبگی کے سینگ گلے سے اتار کے بتحاشا ان کی جسموں میں سوراخ کرنے شروع کر دیے. مجسمہ ابھی تک میرے پیروں کے نیچے محفوظ تھا. ہٹ جاؤ، میں نے پھر گرج کر کہا. میں یہ مجسمہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا. وہ بہت ڈھیٹ نکلے. وہ زخمی ہو گئے تھے. ان کے جسم لہولوہان تھے. وہ میری ٹھوکروں سے دور دور لڑک جاتے تھے، مگر پھر بھی اسی شدت سے میری ٹانگوں سے چمٹ جاتے تھے. اس پر یہ نکتہ میرے ذہن میں آیا کہ ان مستند سہاروں پر جسمانی طاقت کے اظہار سے کوئی نتیجہ جلد برآمد نہیں ہوگا. یہ دیر طلب بات ہوگی.